IMF आए और हमें बताए कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, बेशक लोग मरे, मैं खुदकुशी कर दूंगा बजाय पैसे मांगू। IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं। एक वजीर आजम, एक वजीर जब ये कहता है कि मेरे पर अभी पिंडी वालों का साया है, तो कितनी शर्म की बात है। ये चाहते हैं कि जो सर इमरान खान के हाथ पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए, वो हाथ इनकी गर्दन पे तो आएगा, इनके सर पे नहीं आएगा। इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका अगर आजमाना पड़े तो आजमाना। एक जुमला रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ तारीख का, चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, अपोजिशन एक मरतबा फिर डेस्क बजाती रह गई। हुकूमत ने मिनी बजट पास कर लिया। 335 अरब का इजाफी बोझ आवाम पर आएगा टैक्सों का। लेकिन इस मरतबा हैरानकुन तौर पर जो कॉल्स का बड़ा जिक्र आता है कि हुकूमती अरकान को कॉल्स आती हैं बजट की मंजूरी के लिए, अहम कानून साजी के लिए, तो इस मरतबा इतलात यह है कि वो कॉल्स हुकूमती अरकान के बजाय अपोजिशन के लोगों को आई, रहनुमाओं को आई कि हर सूरत में ये पास करवाना है मिनी बजट, चूँकि ये मुल्क के मुफाद में बहुत ज़रूरी है इसका पास होना। तो ये वजह है कि अपोजिशन सिर्फ डेस्क की बजाती रह गई। एक जगह पे उनके पास ऐसा मौका था कि वो अददी अक्सरियत अगर अपनी पूरी साबित करते, स्ट्रेंथ उनकी गिवन है, तो ये बजट को रोक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और नाजरीन, इसकी वजह शायद ये भी है कि शेख रशीद साहब ने आज उसका इजहार भी कर दिया, वज़ीर दाखिला ने, कि इस वक्त जो हाथ इमरान खान के सर पर है, ये लोग चाहते हैं, यानी अपोजिशन चाहती है कि ये इनके सर पर आ जाए। वो हाथ इनके सर पर नहीं, इनके गिरबान में आएगा, गले में पड़ेगा। तो वो किसका इशारा कर रहे हैं, ये शेख साहब बेहतर बता सकते हैं। हम प्रोग्राम में जाके चल के जानने की कोशिश करेंगे वो किस हाथ की बात कर रहे हैं जो खान साहब के सर पर है। और नाज़रीन, मिनी बजट में तो अपोजिशन फिर से नाकाम हो गई, लेकिन अब वो दावे कर रही है हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का। PDM की 25 तारीख का जो इजलास है, सरबराह इजलास, उसका एजेंडे में शामिल कर लिया गया है तहरीक अदम एतमाद का मामला भी। और अब बड़ा जोश है PMLN के अंदर के तहरीक अदम एतमाद लानी है, लेकिन पीपल्स पार्टी अब उसकी मुखालफत कर रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है, इस तहरीक अदम एतमाद का कामयाब होना नामुमकिन नहीं लगता है, चूँकि अपोजिशन के अपने अंदर बड़ी बदएतमादी है, तो वो ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। क्या ये हो सकेगी, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अब ये हो रही है कि जो परवेज़ खटक साहब का एपिसोड है, उसके बाद बड़ी वजाहतें सामने आई, लेकिन जाहिर है जो सच है वो यही है कि नोक चोक हुई परवेज़ खटक साहब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान। लेकिन क्या ये नोक चोक जो है ये किसी बड़े एक तूफ़ान का पेश खेमा हो सकती है जो आने वाले दिनों में PTI के अंदर चल सकता है? ये प्रोग्राम में आगे चल के इस पर बात करेंगे और आपको कुछ हक़ाइक़ भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ की बात करेंगे, जिन्हें वापस लाने के हवाले से हुकूमत दावे तो करी, लेकिन पंजाब में एक मेडिकल बोर्ड बन गया जो मियाँ नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स का जायज़ा लेगा। 9 रुकनी बोर्ड है। 5 दिन के अंदर इसने अपनी सिफारिशात जो है, अपनी फाइंडिंग जो है वो शेयर करनी है गवर्नमेंट के साथ। ज़ाहिर है हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाना। क्या मुमकिन हो पाएगा? प्रोग्राम में इस पर डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ओन अब्बास बफी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर आसिफ किरमानी साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सबसे पहले तो ज़रा बात कर लेते हैं, ये जो मिनी बजट पास किया गया है, ज़ाहिर है IMF की शराइत थी, IMF की तरफ से कंडीशंस थी कि हर सूरत में ये टैक्स एग्जेम्पशंस आपने ख़त्म करनी है। और नाज़रीन, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो कि माजी में IMF के बारे में बड़ी सख्त बातें करते रहे, आज उनकी टोन ही बिल्कुल बदल गई है। वो अब बता रहे हैं कि भाई मजबूरियां हैं, जाना पड़ता है, मुल्क के लिए बड़ा फ़ायदा है इसका। तो ज़रा आपको बताते हैं कि खान साहब माजी में IMF के बारे में क्या कहा करते थे जब वो अपोजिशन में। IMF आए और हमें बताए कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, बेशक लोग मरे, मैं खुदकुशी कर दूंगा बजाय पैसे मांगू। आज जो खान साहब कह रहे हैं, जरा वो सुन लें कि खान साहब आज IMF की किस तरह से तारीफें कर रहे हैं। IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं टू गो टू द बैंक फॉर द लास्ट रिजॉर्ट। जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, तो आपकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है, आपके लोगों के ऊपर आपको बोझ डालना पड़ता है। जी, ये क्या हो गया आज? अब जनाब ओनबाज साहब, माजी में तो खान साहब कहा करते थे कि IMF में जाने के बारे में क्या क्या बातें, कि मर जाएंगे नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे नहीं जाएंगे, ये करप्ट हुकूमतें होती हैं जिनकी वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर जाना पड़ता है। आज तो बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं खान साहब, मजबूरियाँ बता रहे हैं। उस वक्त गलत थे या आज खान साहब को एहसास हो गया कि यार ये कौमी ज़रूरत होती है, करना पड़ता है? ये
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں معافی چاہوں گا جی، مجھے اسکائپ پہ ویسے کسی اسٹیبل جگہ پہ ہونا چاہیے تھا، بٹ فوگ کی وجہ سے آئی ہیڈ ٹو ٹریول، سو مائی سنسیئر اپالوجیز فار دیٹ ون. صبر صاحب تھوڑا سا ذرا اگر پیچھے کوئی ٹریجیکٹری کی بات میں اس لیے کرتا ہوں، تھوڑا سا پریویس اگر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو ہم پچھلے جو 3 سال میں ہمارا جو ٹریک آ رہا تھا وہ بہت زبردست تھا. اور میں اس لیے بار بار یہ بات کراتا تھا کہ آپ پہلے سال کا ہمارا جو ڈیفیسٹ تھا جس سال ہم نے حکومت سنبھالی تھی وہ $19 بلین سے زیادہ کا تھا. آہستہ آہستہ جب دوسرا سال آیا ہم $13 ارب پہ آئے، تیسرے سال $7.6 بلین، اور آخری سال جو 2021 ہم نے کلوز سے ہم $1.9 ارب کا ٹوٹل ڈیفیسٹ ہو گیا تھا. سم ہاؤ جب کووڈ کے بعد یہ سپلائی شاک آیا اور اچانک تیل کی قیمتیں بڑھی تو ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو گیا. جیسے ہی آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا، آپ کی امپورٹس کی جو والیومز تھے وہ اتنے ہی رہ گئے لیکن ویلیو بڑھتی گئی، جس کی وجہ سے آپ کا جو مالیاتی خسارہ ہے وہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ اگر آپ اس وقت IMF سے جو آپ کی آخری ٹرانچ بچتی تھی تقریباً $1.25 ارب کی، وہ نہ آتی تو آپ کو انٹرنیشنل پیمنٹس میں وہ جو کنسسٹنسی پلان ہے وہ اس پہ تھوڑا ٹربل آ سکتی تھی. تو اس سلسلے میں آج جو گئے ہیں بالکل میں کہہ رہا ہوں ٹھیک گئے ہیں، ملک کی ضرورت تھی، اپوزیشن نے آپ سے کوآپریٹ بھی کیا نہ چاہتے ہوئے، لیکن ماضی میں جو خان صاحب کا سٹانس تھا پھر آپ وہ مانتے ہیں کہ وہ غلط تھا؟ نہیں دیکھیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جی ہم 3-3.5 سال کے اس وقت آخر میں آ کے ہمیں آخر ضرورت کیوں پیش آئی، سمجھ وہ سوچنا پڑے گا نا. اگر ہم نے یہ باوجہ مجبوری یہ کہا ہوتا آج سے 1.5 سال 2.5 سال پہلے کہ جی بہت ضروری ہے یہ کام کرنا پڑے گا، اس وقت ایسا ایشو نہیں تھا. ہم اپنی مرضی کی شرائط بھی منواتے رہے گا IMF سے. بلکہ اگر آپ ہماری رپورٹ دیکھ لیں جس وقت IMF کا قرضہ لیا تھا یہ 2019 میں اینڈ میں آ کے، تو اس وقت بھی ہم نے بہت سارے ایکسیشن لیے تھے کیونکہ ہماری اکانومی اسٹرانگ ہو رہی تھی. آج جب یہ کووڈ کے بعد اچانک اتنا بڑا ایک انفلیشنری گیپ موجود تھا اور مالیاتی خسارہ ہے تو آپ یقیناً آپ وہ ایکسیشن نہیں لے سکتے تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ میں بار بار وہ کہتا ہوں کہ سر IMF کا جو ہم نے لیا اس کی وجوہات پھر 2 اور بھی تھی. ایک اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا جو کہ انڈاکیومنٹڈ ہے، اور نمبر 2 ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم سارا جو 17% سیلز ٹیکس لگائیں گے اس میں میجورٹی ایڈجسٹ بھی کر دیں گے، سو اس کو عوام کے اوپر جو پریشر ہے وہ کوئی نہ کے برابر ہی رہے جب گورنمنٹ اس کو ایڈجسٹ کرے گی. چلیں میں اس پہ آتا ہوں ذرا دوبارہ سے. جناب لطیف کھوسہ صاحب، جو پارلیمنٹ کے اندر اسٹرینتھ ہے اس وقت اپوزیشن کی، کل جو ہم دیکھتے رہے نمبرز کم زیادہ ہوتے رہے حکومت اور اپوزیشن کے، جو اس وقت قومی اسمبلی میں تعداد ہے گیون اسٹرینتھ ہے جو حکومت کی وہ 178 حکمراں اتحاد کی، اور اپوزیشن کے پاس 164 ارکان ہیں ٹوٹل اپوزیشن اتحاد کے اندر. تو ایک موقع کل ہم نے دیکھا کہ جب حکومت کے پاس 163 ارکان موجود تھے جب ووٹنگ پہ گنتی ہوئی، اور اپوزیشن کے 146 تھے. آپ کے کافی ارکان جو ہیں وہ شارٹ ہو گئے تھے 18 کے قریب. اگر اس وقت آپ کے بندے پورے ہوتے تو آپ اس بجٹ کو ناکام بنا سکتے تھے، لیکن شاید ہمیں جو اطلاعات ملی ہے کہ اس مرتبہ فون کالز حکومتی ارکان کو آنے کے بجائے اپوزیشن کے رہنماؤں سے یہ کہا گیا تھا، لیڈر سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ بجٹ ہر صورت پہ پاس کروانا یہ قومی تقاضا ہے. نہیں شاہ جی ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں ان کے بھی شارٹ تھے، اگر ہمارے شارٹ تھے تو ان کے بھی اتنے ہی شارٹ تھے. تقریباً عددی جو ان کی برتری تھی وہ اتنی ہی تھی جتنے شارٹ ہمارے تھے جتنے ان کے شارٹ تھے. اور یہ ہمارے شارٹ اس لیے بھی تھے کہ ان کی بہت ساری مجبوریاں تھیں، بوجوہ کچھ تو اپنے ذاتی وجوہ کی بنا پر کچھ بوجہ علالت نہ آ سکے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے عمدن قصدن جو ہے اعتراض کیا اور ہمارے کچھ دوست جو ہے وہ کسی کے فون کال پر رہ گئے، ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ درست ہے جس طرح خواجہ آصف نے کہا کہ یہ ایک کیچ 22 کی سچویشن تھی. یہ اگر پاس ہوا ہے تو بھی عذاب ہے پاکستان کے عوام پر، اگر یہ پاس نہ ہوتا تو بھی عذاب تھا ریاست پر. اس لیے ریاست پر یہ عذاب تھا کیونکہ IMF نے اپنی وہ ٹرانشی جو تھی وہ جو سارا کچھ وہ روک دینا تھا. IMF روکنے کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ورلڈ بینک روک دیتا، ایشین بینک روک دیتا، آپ کے ساتھ سارے ٹرانزیکشنز آپ کے سٹک ہو جاتے. یہ کیش 22 والی سچویشن ضرور تھی. لیکن ہم نے جو امینڈمنٹس کی تھیں، دیکھیں ہم نے جو امینڈمنٹس کی تھی ان کے الائز نے بھی وہی امینڈمنٹس تجویز کی اور حکومت کو مجبور ہو کر وہ تجاویز ماننی پڑی، جس میں دودھ ہے، جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، میڈیسن ہے، ان میں وہ جو ہے انہوں نے حذف کیا، اس میں سے نکال دی.
تو ایسی بات نہیں ہے کہ اپوزیشن جو ہے شیخ رشید صاحب کسی ہاتھ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنا وہ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ کسی ہاتھ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے سر پہ کوئی ہاتھ ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے سر پہ، ذرا سن لیں وزیر داخلہ کو. نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں آئیں، نہیں آنا چاہتے ہیں نہ آئیں. ایک جملہ ریکارڈ بولنا چاہتا ہوں تاریخ کا، چاروں شریف مائنس ہیں پاکستان کی سیاست میں. یہ باتیں اور یہ راتیں، یہ ملاقاتیں، باتیں اور راتیں چلتی رہتی ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پہ رکھا جائے. وہ ہاتھ ان کی گردن پہ تو آئے گا، ان کے سر پہ نہیں آئے گا. کھوسا صاحب آپ کو سمجھ آئی ہے کس ہاتھ کی بات ہو رہی ہے؟ مجھے تو آپ پہلے سے ہی شیخ رشید صاحب کو جانتے ہوئے سمجھ آ رہی ہے، اور شیخ رشید صاحب کو اگر یہ نہ بھی کہتے تو بھی میں شیخ رشید صاحب کی جانتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عمران خان پر تو ہاتھ بالکل ہے. نہیں دیکھیں ہمارا تو ذکر بھی نہیں کیا اس نے، انہوں نے ہمارا ذکر نہیں کیا، معاف کیجئے گا، انہوں نے شریفین کا ذکر کیا ہے. شروع میں اور میں تو کیا وہ لوگ چاہتے ہیں آپ کی اطلاع کیا ہے؟ وہ لوگ چاہتے ہیں، انہوں نے شریفوں کی بات کی ہے. تو آپ ایگری کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں؟ آپ کو بھی لگا ہے ہم تو کسی کا نہیں یار سمر دیکھو، ہم وہ پارٹی ہیں جس نے ہمیشہ جو ہے آئین کی بات کی ہے، ریاست کی بات کی ہے، عوام کی بات کی ہے. ہم نے عوام کو آئین میں مقتدر کیا. ہم وہی عمرانی معاہدے پر عمل چاہتے ہیں. ہر ادارہ اپنے اپنے دائرہ حدود و قیود میں کرے. ہم اس جن کا وہ اشارہ کر رہے ہیں ہاتھ کا، ہم اس ہاتھ کو بہت عزت کے احترام سے اپنا طاقت سمجھتے ہیں اس ہاتھ کو، اور ہم اس ہاتھ کو وہی رول دینا چاہتے ہیں جو آئین میں مندرج ہے. وہ ہماری طاقت ہے، ہم ان کو طاقت کو متنازع نہیں بنانا چاہتے. معاف کیجئے گا، یہ سمر واضح کر لو کہ ہم اس طاقت کو، اس ہاتھ کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں ریاست کی، اور ہم اسے متنازع بالکل نہیں بنانا چاہتے. سیاست میں اور اسے اپنے سر پہ بھی نہیں چاہتے آپ، کوئی رول نہیں ہے. میں آج کہہ رہا ہوں بڑا واضح طور پر. زبردست. اور یعنی ابھی آپ یہ جو بات ہوتی ہے بہت زیادہ، تو پھر بلاول صاحب سلیکٹڈ کیوں کہتے ہیں خان صاحب کو کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، ان کے کوئی لاڈلے ہیں کسی کے؟ یار ہم تو سمر ہم تو کہہ رہے ہیں ان پر ہاتھ ہے، اس پر ہاتھ ہے. وہ تو خود کہہ رہے ہیں، اپنا مان رہا ہے شیخ رشید کے اس پر ہاتھ ہے، اور وہ خود کہتے ہیں جتنا ہمارا تعلق ہے آج تک کسی کا ان سے تعلق نہیں ہے. دیکھیں وہ اب اپنے آپ کو، وہ بھی پاکستان کے محب وطن ہیں، وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اس ڈوبتی ہوئی کشتی میں وہ سوار ہو کر اپنے اوپر لیں. اتنی نااہل، اتنی نالائق، اتنی کرپٹ، اتنی جو ہے کبھی آج تک متنازع حکومت نہیں آئی ہے. یو ٹرن لینے کی جو ہے ان کو ریکارڈ، ان کو گینیز ورلڈ ریکارڈ میں ان کو ملنا چاہیے، اعزاز ملنا چاہیے جتنا انہوں نے یو ٹرن لے کے دھوکہ دیا، اس قوم کے ساتھ فراڈ کیا. بالکل صحیح. آصف کرمانی صاحب ایک تو ذرا یہ بجٹ کا بتا دیں کہ یہ کیسے منظور ہو گیا؟ اسٹرینتھ آپ کے پاس تھی، اگر آپ چاہتے، کوشش کرتے سنجیدہ تو روک سکتے تھے، لیکن وہ جو شیخ رشید صاحب ہاتھ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہاتھ خان صاحب کے سر پہ ہے، آپ کے سر پہ نہیں آئے گا آپ کے چاہنے کے باوجود. اور وہ کہہ رہے ہیں چاروں شریف جو ہیں وہ پاکستانی سیاست سے مائنس ہو چکے ہیں. چاروں شریفوں سے مراد آبویسلی ان کی میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز شریف اور جو حمزہ شہباز شریف ہیں، وہ چاروں شریفوں کی بات کر رہے ہیں. آپ کا سیاست سے کہہ رہے ہیں پتہ ہی کٹ گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شاہ صاحب. گزارش یہ ہے، آپ نے ایک سوال میں کئی سوال کر دیے. میں کوشش کرتا ہوں. جہاں تک یہ منی بل کی بات ہے تو اس میں ظاہر ہے فرق دونوں طرف، جیسے لطیف کھوسا صاحب نے فرمایا، برابر ہی تھا. کچھ ذاتی مجبوریاں ہوں گی، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ فون کالز بھی لوگوں کو گئی ہیں جو بھی ہے، لیکن چونکہ اب یہ چیزیں گزر گئی ہے. اس مرتبہ سر حکومت کے لوگوں کو گئی ہیں یا اپوزیشن کے رہنماؤں کے کالیں گئی ہیں کہ پاس کروانا ہے؟ یہ میں نے سنا ہے، لیکن مجھے ہی نہیں معلوم کس کو گئی ہیں کس کو نہیں گئیں. لیکن یہ مارکیٹ میں خبر چل رہی ہے، پتہ نہیں گئی ہیں نہیں گئیں. لیکن میں چونکہ آئی ایم ناٹ دا ممبر آف دا نیشنل اسمبلی، تو سننے میں میرے آیا. لیکن اصل جو بات ہے کہ منی بجٹ جو یہ لائے ہیں، جو بھی اس کا سراسر نقصان جو سا ہے وہ حکومت کا ہی ہے.
اگر یہ منی بجٹ پاس ہوا تو تب بھی حکومت کا نقصان ہے، اور اگر منی بجٹ نہ پاس ہوتا تو یہ ظاہر خود بھی ایکسپوز ہوتے. کیوں کہ اس منی بجٹ کے ذریعے یہ ایک معاشی جو ہے ڈیتھ وارنٹ ہے پاکستان کی عوام کے لیے. اور جہاں تک آپ نے بات کی جن صاحب کی کہ انہوں نے کہا جی کہ ہاتھ کی بات ہے، ہاتھ نہیں ہے سر پہ ان کے، یہ وہ، ہمیں کسی ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ کی مدد پر اور عوام کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں. اور دوسری بات کہ یہ انہوں نے جو بات جن صاحب نے کی ہے، ابھی پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے ایک پریس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹا جائے، ہمیں سیاست میں مت لایا جائے. تو یہ انہوں نے بڑی ڈس سروس کی ہے کہ ایک تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ عمران خان صاحب کے سر پر ایک مخصوص ہاتھ ہے، اور انہوں نے ایک ڈس سروس کی ہے اس ادارے کی جس ادارے کا ایک ڈی جی آئی ایس پی آر سپوکس پرسن کہہ رہا ہے بھئی ہمیں اس میں مت گھسیٹو. تو اس کا تو نوٹس لینا چاہیے ان کو بھی، ادارے کو بھی. لیکن وہ آپ کی پارٹی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کو اعتراض ہاتھ کے ہونے پہ نہیں ہے، وہ اس چیز پہ اعتراض ہے کہ خان صاحب کے سر پہ کیوں، ہمارے سر پہ کیوں نہیں ہے. میں نے تو پہلے کہہ دیا نا کہ ہمیں اس ہاتھ کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. وہ ہاتھ سلامت رہے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، آئین اور قانون کی عملداری میں رہے وہ ہاتھ. ہماری تو دعائیں ہیں اپنی پاک فوج کے لیے. لیکن تیسری بات جو ہے جو انہوں نے کئی آپ نے جو مائنس کی، یہ کون صاحب ہوتے ہیں مائنس اور پلس کرنے والے جی؟ اس بات کا فیصلہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کریں گے کہ انہوں نے کس کو سیاست سے مائنس کرنا ہے اور کس کو سیاست میں پلس کرنا ہے. یہ تو آپ دیکھیے نا، ان کی 4 سال سے کوشش رہی کہ جی عوام ہی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی اور بھی کرتا ہے. وہ نون میں سے میں آ رہا ہوں اس طرف، میں آ رہا ہوں جی. یہ کہتے تھے کہ نون میں سے شین نکلے گی، اور حالات یہ ہیں کہ نون میں سے شین نہیں نکلی، البتہ پی ٹی آئی میں سے پی نکل آئی ہے. یہ تو ان کے حالات ہیں. ایکچولی اس ملک کا جو مسئلہ ہے نا اس وقت، وہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا. میں آپ کو اس ملک کا مسئلہ نمبر 1 ہے مہنگائی، غربت، بے روزگاری. اور میں ویری کوئکلی میں 2 لائنیں آپ کو سناتا ہوں، یہ میں نے لکھ رکھی ہیں. قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ کیا ہے. یہ انہوں نے ڈھاکہ میں پبلک میٹنگ کی تھی 21 مارچ 1948. قائد اعظم فرماتے ہیں، یہ میں ریڈ کر رہا ہوں تاکہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے. دا گورنمنٹ کین اونلی ہیو فار اٹس ایم ون آبجیکٹو، ہاؤ ٹو سرو دا پیپل، ہاؤ ٹو ڈیوائز ویز اینڈ مینز فار دیئر ویلفیئر، فار دیئر بیٹرمنٹ. واٹ ادر آبجیکٹ کین دا گورنمنٹ ہیو. اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی مواقعوں پہ قائد اعظم نے فرمایا کہ میں یہ ملک جو ہے وہ غریب، پور اور مڈل کلاس کے لیے بنانے جا رہا ہوں، میں اشرافیہ کے لیے نہیں بنانے جا رہا. ہمیں یہ جو اعداد و شمار کے گورکھ دھندوں میں الجھا دیتے ہیں نا یہ پی ٹی آئی کے دوست. دیکھیے حکومت کہتی ہے منی بجٹ تو ہم نے اشرافیہ پہ ٹیکسز لگائے، عام بندے پہ لگائے نہیں ہے. مرچوں پہ ٹیکس کہہ رہے ہیں واپس لے لیا، دیگر جو بریڈ وغیرہ کے اوپر ٹیکس وہ جو چیزوں پہ تھا وہ ہم نے واپس لے لیا، نمک کے اوپر ٹیکس واپس لے لیا. کہہ رہے ہیں وہ تو اشرافیہ پہ ٹیکس لگے ہیں سارے. یہ ابھی منی بجٹ ابھی پاس ہوا ہے قومی اسمبلی سے. اس کے پاس ہوتے ہی انہوں نے نیپرا کی قیمت جو ہے بجلی کے فی یونٹ میں 4 روپے 30 پیسے اضافہ کیا ہے. اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے وہ جی وہ تو پھر آپ 10 بہانے لگا لینا. یہ تو رابن ہوڈ اپنے آپ کو کلیم کرتے تھے. وہ آپ نے دیکھا ایک سیریل چلتی تھی ٹی وی پر رابن ہوڈ، جو امیروں سے لوٹ کے غریبوں کو دیتا تھا. یہ تو رابن ہوڈ بن کے آئے تھے اور یہ جگہ بن گئے ہیں، جگہ ٹیکس لگا رہے ہیں پکڑ کے. یہ اب غریبوں پہ ڈکیتیاں کر کے ان کی جیبوں سے پیسہ نکال کے اور امیروں کی تجوریاں بھر رہے ہیں. یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب بات کرو تو ایک اعداد و شمار کا بالکل کمائن صاحب مجھے معذرت، میں نے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اون عباس صاحب سے بھی جانیں گے یہ خفیہ ہاتھ کا کیا معاملہ ہے جو خان صاحب کے سر پہ ہے، اور سر پہ ہونا چاہیے یا خان صاحب کا ہاتھ کسی اور کے سر پہ ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہم ان سے پرویز ہٹک کا معاملہ بھی جانیں گے. بڑی زبردست بات کی کرمانی صاحب نے کہ نون سے شین نکل دی تھی، یہاں پی ٹی آئی میں سے پی نکل گیا ہے.
اور یہ پی کا نکلنا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں ہو سکتا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک دا شو. ناظرین، بات ہو رہی ہے ملک کی سیاسی صورتحال کی، جس میں اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں پرٹیکولرلی پی ڈی ایم کے اندر وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے، اور بڑی سنجیدہ مشاورت ہو رہی ہے کہ 25 جنوری کے پی ڈی ایم کے اجلاس، سربراہ اجلاس میں اسے ایجنڈے کا حصہ بنا لیا گیا ہے اس نقطے کو کہ وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کس طرح سے لائی جائے. اس سے پہلے پی ڈی ایم مخالفت کرتی رہی، تحریک عدم اعتماد کی پیپلز پارٹی حمایت کرتی رہی. آج دونوں کا موقف یکسر مختلف ہے. آج پیپلز پارٹی کہہ رہی عدم اعتماد کا وقت اب گزر چکا ہے، لیکن کیا یہ ہو پائے گا؟ لگتا مشکل ہے، چونکہ اس وقت جو بد اعتمادی ہے اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان وہ یہ نہ ہونے دے. لیکن جو خطرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ ہمیشہ کی طرح جو بات ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے ہے، جس کی طرف اشارہ کیا بریک سے پہلے آصف کرمانی صاحب نے کہ نون سے شین تو نہیں نکلی، لیکن پی ٹی آئی میں سے پی ضرور نکل گیا. پی سے مراد پرویز خٹک صاحب ہیں. کل کی ان کی جو نوک جھوک ہے یہ کوئی معمولی نوک جھوک نہیں ہے، اس کے آگے اس کے پیچھے ایک بڑا طوفان کھڑا ہے. تو جناب اونباز صاحب، پہلے تو ذرا یہ پی ٹی آئی میں سے پی کے نکلنے پہ ذرا بتا دیجیے گا، یہ بڑی سنگین صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے بن سکتی ہے اگر یہ پی ٹی آئی میں سے نکلتا ہے، یعنی پرویز خٹک صاحب. کل کی جو نوک جھوک ہے، جتنا کور کیا پی ٹی آئی نے اسے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ یہ سب کچھ ہوا اور بڑی تلخ باتیں ہوئیں کل خٹک صاحب کی طرف سے خان صاحب کے درمیان جو نوک جھوک ہوئی اس میں. جی سمر صاحب، آپ کے دو سوال ہیں. پہلے خٹک صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. ایک تو ذرا یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور باقی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں جو بیسک فرق ہے وہ موروثیت کا ہے پڑا. ہم پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت ہے جس میں ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا پورا موقع دیا جاتا ہے، اور کبھی بھی پارلیمانی جو پارٹی ہوتی ہے وہ ایک بہترین پینل جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اس کا ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اگر ایک پارلیمانی پارٹی میں ایک ایم این ایز بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو، تو وہ مطلب اس کو اس طریقے سے دیکھنا میرے خیال میں تھوڑا زیادتی ہے. ہماری جماعت میں کم از کم یہ تو ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں اپنے والدین سے بھی آرگومنٹ کر لیتے ہیں، پر اس کا لائق تحسین ہے یہ بات، بالکل لائق تحسین ہے یہ بات، بالکل. لیکن یہ صرف اختلاف رائے نہیں تھا، یہ معاملہ کہیں اور چلا گیا تھا. خٹک صاحب کو اجلاس سے اٹھ کے جانا پڑا غصے میں، اور پھر خان صاحب کی طرف سے باتیں بلا کے وضاحت دلوانا، ساتھ اپنے بندے بھیجے خان صاحب نے میک شور کرنے کے لیے مراد سعید کو، شہباز گل صاحب کو کہ دیکھیے گا صحیح وضاحت دی ہے کہ نہیں دی. اچھا ویسے آپس کی بات ہے، اگر ایسا کچھ ہوا، پہلے تو وہ خٹک صاحب نے خود ہی کہہ دیا میں سگریٹ پینے گیا تھا، اگر ایسا کچھ ہوا بھی صحیح، پرویز خٹک صاحب نے سوال پوچھا، سگریٹ تھا یا سگار تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، بڑی دیر لگ گئی اس کو ختم کرنے میں. ویسے بات اگر انہوں نے کوئی سوال پوچھا اور حماد اظہر نے جواب دے بھی دیا تو آپ نے اینڈ پہ دیکھا نہیں اس کا ہوا کیا. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پھر ختم بھی ہوا، اس کے بعد کم از کم 8 گھنٹے ہمارا اسمبلی کا اجلاس لگا، اس میں پرویز خٹک صاحب موجود تھے. اگر اتنی بڑی کوئی دراڑ تھی جس کے اوپر ساری اپوزیشن جو ہے وہ بھگڑے اور دبال ڈال رہی تھی، تو کم از کم اسمبلی کے اجلاس میں پرویز خٹک صاحب کا بیٹھنا وہ ایک بہت بڑی شنید تھی کہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. نمبر 1. دوسرا ایشو آپ نے باہر کہا جی کہ جی شاید وہ عدم اعتماد آ رہی ہے. سمر صاحب، آپ مارچ کے جو سینٹ کے الیکشن ہے وہاں سے اٹھا کے اب تک دیکھ لیجئے، کم از کم 6 دفعہ ایسے مواقع ہوئے اسی طرح کی گفتگو، ہم شام کو 3 سے 4 دن ٹاک شوز پہ کرتے رہ گئے. ابھی دیکھیں جی گیلانی صاحب جیت گئے، ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے. لیکن جناب سینیٹر اونباز صاحب، میں ایک چیز جو ہے بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جو میرے پاس دستیاب معلومات ہیں ان معلومات کی بنیاد پر یہ میرا تجزیہ ہے، یہ میرا انالیسز ہے سر، کہ خٹک صاحب شاید تحریک انصاف چھوڑ جائیں الیکشن کے قریب آنے سے پہلے جس طرح کے حالات جو گراؤنڈ ریالٹیز مجھے پتہ ہے. میں اس پہ اپنی خبر نہیں دے رہا، میں اپنی دستیاب معلومات پہ اپنا انالیسز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایک چیز بتا دوں، ان کو ابھی ہم نے تحریک انصاف کا کے پی کے کا صدر بنایا ہے، اور جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کی کور کمیٹی کے ممبر ہیں. مطلب ہماری جو کور کمیٹی جو سب ڈیسیژنز کرتی پارٹی کے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید مطلب ہمارا جو چھوٹے 4th ٹیئر کی لیڈرشپ ہے اس کے لیے تو شاید یہ سچا ہو، لیکن پرویز خٹک صاحب وہ بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں. خٹک صاحب نے بڑا کھل کے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شوکت ترین صاحب، جناب حماد اظہر صاحب، مراد سعید صاحب اور سی ایم کے پی، یہ 4 لوگ جس طرح سے لگے ہوئے، یہ لگے رہے اگر تو ہم یہ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ بھی ہاریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم 2023 کا الیکشن بھی ہاریں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں تو بڑا مشکل ہے میرا چلنا. صاحب میں آپ کو یقین دلا دوں، ہماری پارٹی میں اگر کل نہ نور عالم خان کے حوالے سے بہت ساری خبریں چل رہی تھی کہ شاید نور بھائی نے کو بہت بڑی باتیں کر دی. یقین جانیے وہ واحد آدمی تھا کہ 8 گھنٹے میں ووٹ
کے دوران سب سے پہلے اصلی دوڑتے تھے وہ نور عالم خان ہے. ہم آپس میں گھر میں بیٹھ کے 100 اختلاف کر لیں, لیکن جب اپوزیشن کے خلاف ہم وہ جو ایک سیسا پلائی دیوار ہماری بنتی ہے, اس وقت دنیا دیکھتی ہوتی ہے. کل ہمارے 168 جو نمبر پورا ہوا ہے, تو آپ 100 کہتے جی فلانا کال آگے, لیکن نہ ہمارے الائنس وہاں پہ ڈسٹرب تھے, نہ پارٹی کے رینکس اینڈ فائل میں کو تھا, اور پارٹی پچھلے کم از کم یہ 8 مہینے میں ہم 5 دفعہ ثابت کر چکے ہیں. ہم نے جوائنٹ سیشن ثابت کیا, ہم نے بجٹ میں ثابت کیا, ہم نے سینٹ میں ثابت کیا, اور اس دفعہ کے اس بل کو بھی دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے, بہرحال سر بیک اپ کال دے دیے. خٹک صاحب نے چیزیں بہتر کرنا ہوں گی, ورنہ مشکل ہوگا. جو وہ ایک سینئر سیاستدان ہیں, زیرک سیاستدان ہیں, وہ جو دیکھ رہے ہیں آگے, انہوں نے خبردار کر دیے کر. خان صاحب نے کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں تھی, نہ ہی حماد اظہر کو. بہرحال لطیف کھوسہ صاحب, یہ جو بات اس وقت اپوزیشن کی طرف سے ہم سن رہے ہیں, پی ڈی ایم کی طرف سے جو تجویز آج تک پیپلز پارٹی دیتی رہی, پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ آئے تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں, پہلے پنجاب میں پھر سینٹر میں. اب وہ باتیں پی ڈی ایم کے لوگ کر رہے ہیں, شاید اب آپ کی رائے وہ نہیں ہے. ذرا آپ کو سنا دیتے ہیں. پی ڈی ایم کے اندر شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کیا تیاری کر رہے ہیں, ذرا سن لیں. اس حکومت کو فوری طور پر رخصت کرنے کے کیا کیا آپشن ہو سکتے ہیں پی ڈی ایم کے اجلاس میں, اس پر بھی غور کیا جائے گا. تحریک اعتماد کے حوالے سے بات ہوئی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ یہی طے پایا ہے کہ پی ڈی ایم کا اگلا سربراہی اجلاس ہوگا, اس میں یہ بطور ایجنڈا آئٹم ہوگی بات, اور اس کے اوپر بھرپور مشاورت کے بعد فیصلہ دیا جائے گا. اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اگر آزمانا پڑے تو آزمانا, کوئی بھی طریقہ آزمانا پڑے آزمائیں گے, مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں. اور باقی جو نون لیگ کے آپ نے سنا شہباز شریف صاحب کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, تحریک عدم اعتماد کی تیاری ہو رہی ہے. کھوسہ صاحب, پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے, چونکہ آپ کے بغیر تو یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. اور اب بھی آپ اپنی پرانی والی تجویز پہ قائم ہیں یا وہ چینج ہو چکا ہے, وقت گزر چکا ہے اس کا؟ نہیں, دیکھیں, ہم نے 2 دن کے لیے لاہور میں نشست کی تھی اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی, جس میں میں خود بھی ممبر ہوں, اور ہم نے اس پر تمام پہلوؤں پر بہت سیر حاصل بحث بھی کی اور غور بھی کیا تھا. اور ہم نے اسی لیے یہ طے کیا کہ 27 فیبروری کو ہم لانگ مارچ کریں گے, اس لیے کہ عوام ہم سے بھی متقاضی ہے کہ محترم عمران خان صاحب کی حکومت نے تو تباہی کے دہانے پر پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا, اور عوام کو بجائے اس کے کہ کوئی آسانیاں فراہم کرتے 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی دہلیز سے نیچے دھکیل دیا ہے. تو کچھ تحریک عدم اعتماد کی بات بھی ہوئی تھی, اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا تحریک عدم اعتماد کے آپشن پہ سی کے اجلاس میں؟ جی دیکھیں, تحریک عدم اعتماد تو کمبائنڈ ہی ہوگی, ہم سولو نہیں کر سکتے ہیں. یہ یقینی بات ہے کہ ساری جماعتیں جو ہیں اگر متفقہ یہ طے کریں گی, اور اگر وہ 25 میں یہ طے کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں آن بورڈ لیں گے. آپ نے ٹھیک کہا شاہ جی کہ ہمارے بغیر, یعنی جس طرح نون کے بغیر نہیں ہو سکتی, اسی طرح پیپلز پارٹی کے بغیر بھی تحریک عدم اعتماد نہیں ہو سکتی ہے. سو اس لیے اگر وہ طے کرتے ہیں, دیکھیں ہم نے جب پہلے کہا تھا تو اس وقت یہ نہیں مانے تھے. ہم نے کہا تھا کہ پنجاب سے شروعات کرتے ہیں, اور اس وقت عددی برتری جو ان کی محدود قسم کی ہے اس میں ہم نے بہت سیر حاصل. 38 لوگ تھے جو اس وقت ترین صاحب کے تھے, وہ نالاں تھے. پی ایم ایل کیو تیار تھی اس وقت, اگرچہ وہ کچھ اور ہم سے چاہتی تھی, لیکن پی ایم ایل کیو بھی تیار تھی. سر یہ آپ کی بات یہی ہمارے ذہن میں ہے. ہم یہ ہمارا ظاہر ہے کہ جب پی ڈی ایم بھی یہ سوچے گی تو ہم بھی ان سے بات کریں گے کہ دیکھیں بھائی, اب بلدیاتی الیکشن کا دور شروع ہو گیا ہے. کے پی کے میں ان کو بہت مار پڑی ہے جو ان کا ہوم گراؤنڈ تھا. اب اگر پنجاب میں آتے ہیں تو یہ وائپ آؤٹ ہوں گے, بالکل کلین سویپ ہوگا. اور اسی طرح اگر سندھ میں کرتے ہیں تو سندھ سے بھی یہ ٹوٹلی جو ہے وائپ آؤٹ ہوں گے. اور کے پی اور بلوچستان میں ظاہر ہے باپ بنے گی یا لوکل نیشنلسٹ بنیں گے, ان کا وہاں بھی کوئی تعلق نہیں نون کا بنتا, پی ٹی آئی کا بنتا.
سو ہم تو چاہیں گے کہ اگر یہ بلدیاتی کرتے ہیں تو 6 مہینے تو بھائی اس میں گزر جائیں گے اور آگے آپ کا جنرل الیکشن کی شروعات ہو جائے گی. سو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ڈسکس کریں گے. لیکن اگر ہم یہ تحریک نہیں چلاتے تو لوگ ہم سے بھی اسی طرح نالا ہوں گے جس طرح وہ حکومت سے ہیں کہ جب تباہی کے دہانے پر لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے تو آپ کیا کر رہے ہو. تو ٹھیک ہے, پیپل آف پاکستان یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم اگر آپ سے رابطہ کرتی تو آپ تیار ہیں عدم اعتماد کے لیے, کھڑاک کے لیے؟ دیکھیں بالکل کریں گے, لیکن دیکھیں ہماری 27 فیبری کی جو لانگ مارچ ہے, ہم یقینی بات ہے کہ پی ڈی ایم بھی ہمارے ساتھ آ جائے اور پاکستان کے عوام جب جوک در جوک نکلتے ہیں, اپنی اس بوجھ تلے نکلتے ہیں کہ ان کے لیے جینا دو بھر کر دیا ہے اس حکومت نے, تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ دھڑام گرتی ہے. ہمارے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی ان کو ایلائز چھوڑ جائیں گے. سمر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیاسی جماعتیں جتنی ان کے ایلائز ہیں وہ ان سے بہت زیادہ تنگ اور نالا ہیں. یہ تو خوصہ صاحب ہم پہلے دن سے سنتے آ رہے ہیں, یہ تو ہم پہلے دن سے سنتے آ رہے ہیں نالا ہیں, لیکن وہ جب بھی کوئی کروشل ٹائم آتا ہے وہ ووٹ دے دیتے ہیں, بھرپور طریقے سے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تھوڑی بہت باتیں سنا کے. وہ آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا. نہیں یار دیکھو, کروشل ٹائم آنے تو دو, آپ دیکھو تو صحیح. ابھی تو ان کے ظاہر مفادات اسی حکومت کے ساتھ وابستہ ہیں, اور وہ فروری مارچ میں آنے والا کروشل ٹائم آپ کہہ رہے ہیں. جو الیکشنز ہونے ہیں اس میں آپ فکر نہ کریں, بالکل آنے والا ہے. وہ یقیناً اپنے جو ہے اپنے تعلقات چاہتے ہیں کہ ان کو پارٹیاں سمو لیں, ان کو جو پارٹیاں ہیں ان کو اپنا لیں تاکہ وہ اپنا ان کا مستقبل جو ہے. گاٹ یور پوائنٹ سر. جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ کھٹک صاحب نے جس طرح یہ کھٹک صاحب والی بات مکمل کریں. کھٹک صاحب نے جس طرح, کھٹک صاحب کے تو بھتیجے بھانجے بھی انہیں چھوڑ گئے ہیں. کھٹک صاحب کے بھتیجے بھانجے انہیں چھوڑ گئے ہیں, ان کا بھائی ان کو چھوڑ گیا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ چلے نون لیگ میں گئے ہیں. کھٹک صاحب کہاں جاتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کھٹک صاحب کا بھی آپ کو میرے انالیسس سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں گے پی ٹی آئی, اور چھوڑیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو 100% طے شدہ ہے کہ کھٹک ایک کارکن ہے, ایک سیاسی آدمی ہے, ایک لوگوں کا, ہی از اے مین آف دا پیپل. وہ کیسے اپنے آپ کو جلا دے گا ان کے ساتھ رہ کر؟ محترم عمران خان صاحب تو چلے جائیں گے بستہ اٹھا کر اپنا لندن میں چلے جائیں گے. آپ کی ایکسائٹمنٹ بتا رہی ہے, نہ بچہ ہے, نہ بال ہے, نہ آپ کی ایکسائٹمنٹ بتا رہی ہے کہ شاید وہ پیپلز پارٹی کی طرف تو نہیں آ رہے کہیں مستقبل میں؟ دیکھیں کوئی پتہ نہیں ہے, آتے ہیں دیکھیں آ سکتے ہیں, ایسی کیا بات ہے. سیاست میں کوئی چیز جو ہے ناممکنات میں نہیں ہوتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے. جناب ان کا فیصلہ ہے بارکیف. ٹھیک ہے آصف کرمانی صاحب, یہ دعوے تو ہم بڑے سن رہے ہیں کہ اس مرتبہ مریم نواز صاحبہ پھر کہہ رہی ہیں کہ اب اس حکومت کو گھر بھیجنا پڑے گا چاہے جو مرضی کرنا پڑے. 2021 ایک آئیڈیل سال تھا جب آپ ساری اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی تھیں, ایک پلیٹ فارم پہ تھیں, تب تو آپ نہیں ہٹا سکے. آج پیپلز پارٹی اپنی الگ تحریک چلا رہی ہے, پی ڈی ایم اپنی الگ تحریک چلا رہی ہے, عدم اعتماد کی باتیں تو ہو رہی ہیں, میٹنگ بلا لی ہے, لیکن پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, ان کے بغیر آپ کامیاب نہیں کر سکتے. یعنی یہ بات تو پھر درست ہے اور جائز ہے جو ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ خطرہ پی ٹی آئی کو صرف اپنے آپ سے ہے, اپوزیشن سے, اس اپوزیشن سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. شاہ صاحب, میں آپ کی اس بات پر آنے سے پہلے ایک شارٹ سی بات کرنا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جلسوں میں اپنے کنٹینر پہ کہا کرتے تھے کہ میں اپوزیشن کو رلاؤں گا, ان کو تکلیف دوں گا. تو انہوں نے کیا رلانا تھا اپوزیشن کو؟ آج یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے عوام کو رلا دیا ہے اور عوام سخت تکلیف میں ہے. اس بیک گراؤنڈ میں, پس منظر میں, مہنگائی, غربت, بے روزگاری, نہیں ہم تو ایفرٹ کر رہے ہیں. میری ذرا گزارش سننے پھر وہ میرے ذہن سے فکرہ ہی نکل گیا, آپ نے بات کر لی بیچ میں. تو ان حالات میں جو پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 ہے مہنگائی, غربت اور بے روزگاری, جو اس حکومت نے اور ان کے جو وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر اور وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے تو یہ منی بجٹ کے ذریعے عوام کا ایک معاشی ڈیتھ وارنٹ جاری کیا ہے. ان حالات میں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر اپوزیشن کی, یہ میری ذاتی رائے ہے, کہ اگر اپوزیشن کی جماعتیں بھی جون سی ہیں جس میں خصوصاً پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم سے باہر رہتی ہے, اگر
اس حکومت سے جان چھڑانی ہے تو یہ ایک اجتماعی جد و جہد کرنا ہوگی. جہاں تک بات آ گئی ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس کی، اس کا جیسے ہمارے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ سربراہی اجلاس میں وہ ایجنڈے پر بھی ہوگا اور اس پر غور بھی کیا جائے گا. لیکن میں ایک چیز وارن کرنا چاہتا ہوں یہاں تمام جماعتوں کو جس میں حکومت بھی شامل ہے کہ حکومت تو اس وقت فیل ہو چکی ہے، کوئی پرفارمنس نہیں ہے، کوئی ان کی کارکردگی نہیں ہے. امیر تر ہو گیا، غریب تر کر دیا انہوں نے پکڑ کے، ٹیکسوں کی بھرمار ہے اور مہنگائی کا وہ عالم ہے کہ اللہ کی پناہ وہ سب کو کرمانی صاحب آج سے ایک سال پہلے مارچ میں لائے تحریک عدم اعتماد آپ نے نہیں اس وقت ان کی بات نہیں مانی، تجویز نہیں مانی. آج آپ اسی چیز پہ آ رہے ہیں جو آپشن آپ کو پیپلز پارٹی نے ایک سال پہلے پچھلے سال مارچ میں دیکھیے غلط تھا وہ فیصلہ. میں وہی عرض کیا نا کہ جو بھی یہ جو پی ڈی ایم کا جو بھی اختلاف رائے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے کا چیزوں کو دیکھنے کا ایک مختلف نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن چلیں دیر آئے درست آئے. میں کہتا ہوں اگر اب بھی کسی کامن ایجنڈے پہ یہ پی ڈی ایم میں اور یہ مل کر ہمیں جد و جہد کرنا ہوگی، ورنہ یقین کیجئے اس ملک میں صرف یا امیر رہ جائے گا یا غریب رہ جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس وقت بڑے غور سے دوربین لگا کر بڑا بغور انہوں نے وہ فوکس کیا ہوا، انہوں نے اپوزیشن کو بھی، حکومت کو تو انہوں نے عوام نے فارغ کر دیا ہوا اپنے کاغذوں میں. اب عوام کی نگاہ اپوزیشن پر ہے، اور اگر اب اپوزیشن نے کوئی اس میں کوئی کمی بیشی کی تو یاد رکھیے گا میری بات میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، عوام پھر آگے ہوگی، پھر اپوزیشن پیچھے ہو رہ جائے گی. یہ میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں. یہ کرمانی صاحب یہ جو آپ لوگوں کی آنکھوں میں یہ جو آپ پی کی بات کر رہے ہیں، پرویز خٹک صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ پی نکل گیا پی ٹی آئی سے، یہ جو صورتحال ہے ظاہر ہے خٹک صاحب نے کل جو باتیں کی، جو ان کی نوک جھوک ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسے کوئی نارمل آپ نہیں لے سکتے. اچھی بات ہے جو بات کی جو آرگومنٹ تھا اون عباس صاحب کا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کلچر ہے کہ آپ اٹھ کے اپنے لیڈر کو سوال کر سکتے ہیں، وہ یہاں سننے کا ہے حوصلہ، باقی جماعتوں میں نہیں ہے. اس چیز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، بالکل آپ کو وہ بھی ماننی پڑے گی وہ بات. کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا نون لیگ کے اندر میاں صاحب کو اس لہجے میں اٹھ کے چیلنج کرنے کی، یہاں ہوا. لیکن اس کے پیچھے ایک طوفان کھڑا ہے، کیا اس پہ کیپٹلائز کر پائیں گے آپ لوگ، اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے، یا یہ بھی نکل جائے گا ایونٹ؟ ہماری جماعت میں ہمیشہ لوگوں نے قیادت سے اختلاف کیا ہے، میں نے خود کئی بار اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، لیکن ایک حدود و قیود میں رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہیں. لیکن جو خٹک صاحب کی کل ہوئی ہے وہ تو ان کی میرا خیال ہے کہ شاید گتھم ہونے سے رہ گئے، وہ جس غصے میں وہ ساری یہ گرما گرمی ہوئی ہے. تو بہرحال چلیں یہ ان کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوں گے. اور کیوں، جیسے یہاں کسی دوست نے یعنی آپ میرے تجزیے سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے خٹک صاحب کی کل نوک جھوک، معمولی ایونٹ نہیں ہے یہ. بالکل. اور جو بھی سیاسی کارکن ہوتا ہے، جس نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے، جس نے عوام کو سامنا کرنا ہوتا ہے، پی ٹی آئی اب اس قابل نہیں رہی کہ ان کے الیکٹیبلز جا کے عوام کا سامنا کر سکیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر. اس لیے میں خود اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کا جو ہے وہ سارا جو ان کا ویڑا جنہوں کہنے نا خالی ہو جائے گا. ویڑا خالی چڑھا اون عباس صاحب تھوڑا نکل جائیں گے سارے لوگ چھوڑ کے. اور جو بات کر رہے ہیں کرمانی صاحب بھی کہ ایک طرف خٹک صاحب والا معاملہ وہ کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی نکلیں گے، دوسری طرف یہ پی ڈی ایم جو ہے اور پیپلز پارٹی اکٹھی ہونے جا رہی ہیں شاید اس کے عدم اعتماد کے معاملے پہ. تو صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے. وہ جو ہاتھ کی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب شاید وہ بھی نہ بچا سکے آپ کو کوئی بھی خفیات. سنو صاحب پہلے تو بتا دوں کہ اگر ساری اپوزیشن کا اس وقت مطمع نظر یہ ہے کہ کل پرویز خٹک صاحب ناراض ہوئے، شاید پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑ جائے اور اس کی وجہ سے ان کو کوئی بینیفٹ ہو، تو ان کے ان عزائم کے اوپر تو ویسے ہی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ملیا میٹ ہو جائیں گے. مطلب ان کی اپنی اسٹرینتھ کچھ بھی نہیں ہے اور ان کی ساری سوچ جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑ جائے. یہ تو پہلی بات کامیاب نہیں ہوں گے. نمبر 2، اپنی اگر اپوزیشن کی اگر آپ رینکس اینڈ فائل چیک کریں تو 27 فروری کو پیپلز پارٹی نے آنا ہے اور 23 مارچ کو باقی پی ڈی ایم نے آنا ہے. یہ دو کیوں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عوام کی تکلیف کا ازالہ کرنا نہیں ہے،
मकसद सिर्फ और सिर्फ जाके वो एक नंबर गेम का हिस्सा बनना है कि ऑपोजिशन में कौन वो जाके नंबर लेता है कि हम बेहतर तहरीक चलाते हैं। एक चीज और बता दूं, अगर ये समझते हैं कि हमारी जो कारकर्दगी इतनी बुरी है और अवाम हमसे इतने नाला है, तो 3-3 महीने की पेशी देने की समर साहब इनको जरूरत पेश नहीं आनी चाहिए थी। ये कल निकल के आ जाए, इस्लामाबाद आ जाए, यहाँ पे एक नंबर टांगने की दौड़ है, हटाना गिराना कोई मतमय नजर नहीं है, वो टारगेट नहीं है, ये सिर्फ अवाम के सामने नंबर टांगने की अपोजिशन सियासत बराए सियासत कर रही है और इतनी लंबी लंबी जो पेशियां दे रही है, इनको अपने जो गट्स का भी अंदाजा है ना, अवाम में इनकी कितनी पजीरा है समर साहब ये जानते हैं। आज अवाम 5,000 अवाम को इस्लामाबाद लेके आना कोई मजा नहीं है, तुलबा मस्जिद के तुलबा को लेके आना वो कहलाता चीज है, फजल रहमान के बच्चे लेके आना वो कहलाता चीज। ठीक है, अब देखते हैं कि अवाम आती है या फिर मदरसे के तुलबा को लेके आती है, जो भी आता है, अगर सड़कें बंद हो गई, एक बड़ा पावर शो करने में अपोजिशन कामयाब हो गई, तो फिर ख़तरात तो हुकूमत के लिए हो सकते हैं। और वो जो खटक साहब की बात हो रही है, ये एक खटक साहब है, उनका स्टेचर है, वो बड़े सीनियर लीडर हैं, सूबाई प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, उन्होंने जुर्रत की वो खुल के बोले। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो निजी महफिलों के अंदर खुद इस चीज़ को मानते हैं कि हालात बहुत बुरे हैं, शायद अगले इलेक्शन में फेस करना मुश्किल हो जाए, कोई और शायद जुर्रत नहीं कर सकता कि वो खुल के खटक साहब की तरह बात कर सके। लेकिन ये इशू है, इसको तहरीक इंसाफ को मानना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा कि हालात इतने अच्छे नहीं जितने बताए जा रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मियाँ साहब की वापसी के बारे से बात होगी। मेडिकल बोर्ड बन गया है, क्या नया होगा, बात होगी। ब्रेक बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने मियाँ नवाज शरीफ की सेहत जांचने के लिए कि वो सेहतमंद हैं और वापस नहीं आ रहे, एक नौ रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया पंजाब के अंदर। हालांकि उन्हें करना ये चाहिए था जो उस वक्त का अदालती फैसला था कि हाई कमीशन से किसी नुमाइंदे को भेज के वहाँ लंदन में मियाँ साहब के डॉक्टर से मालूम करना था, रजू करके कि वो सेहतमंद हैं या नहीं हैं। अभी तक हुकूमत ने वो काम नहीं किया। पंजाब एक मेडिकल बोर्ड बना दिया, नौ रुकनी, जो कि 5 दिन के अंदर अपनी सिफारिशात देगा कि मियाँ साहब वाकई सेहतमंद है या नहीं है। लेकिन PDM की तरफ से लॉन्ग मार्च होने वाला है, 25 तारीख को अदम एतमाद की बातें हो रही है। तो खोसा साहब, जरदारी साहब ने तो कहा था PDM के इजलास में, जहाँ से एक फूट पड़ी थी पीपल्स पार्टी और नून लीग में कि जी मियाँ साहब अब आ जाएँ पाकिस्तान, आके यहाँ तहरीक को लीड करें, कहाँ आप बैठे हुए बाहर। तो अभी भी आप वही तजवीज़ देंगे, मशवरा देंगे PDM को कि मियाँ साहब आएँ, मियाँ साहब को कि वो आएँ और 23 मार्च के लॉन्ग मार्च में हिस्सा लें? देखें समर, मेरे ख्याल में तो अगर मोहतरम नवाज शरीफ साहब आ जाएं, PTI अभी तो बड़ी बड़के मार रही है ना कि हम लेके आएंगे फलां है, अगर वो आ जाएं तो यकीन करें कि PTI की हुकूमत जो पहले ही हिचकोले खा रही है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी की सूरत में चली जाएगी और उनको ये मुश्किल हो जाएगा नवाज शरीफ साहब को जेल में रखना और फिर जेल से उनको अदालतों में लाना। और ये जो PDM जो तहरीक चलाने की बात कर रही है, इसको जिला मिल जाएगी अगर वो 23 मार्च को आते हैं और ये सारा इलेक्शन में भी यही सोचते थे, एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। भले नून लीग के मियाँ साहब आ जाएंगे, जेल चले जाएंगे, नून लीग को भले देखे ना, ये मुझे तो खुद मुशर्रफ ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो को कहें कि वो ना आए, मुझे खुद कहा। तो मैंने उनको कहा कि देखिए इलेक्शन की शुरुआत होने जा रही है, ये पार्टी का फैसला है कि रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ही हमारी आके क़यादत करेंगी और इसलिए बिल्कुल वो आएंगी। उन्होंने कहा जी कि फिर उनको मैं कोई जिम्मेवारी नहीं लेता कि उनको ये तहफ़्फ़ुज़ उनको दिया जाएगा। ये हमने केस में जो उनके खिलाफ मर्डर केस हुआ है उसमें भी ये सारी बातें आई हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो तो आई ये और अमर हो गई, ठीक है शहीद हो गई लेकिन अमर हो गई। तो मियां साहब को भी आना चाहिए, आप कह रहे हैं। देखें सियासतदान के लिए तो फिर ये रिस्क लेना पड़ता है। मैं समझता हूं कि मोहतरम नवाज, मैं कोई उनकी पार्टी में नहीं हूं, ना उनको मशवरा दे सकता हूं, लेकिन मैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट या पॉलिटिकल सियासी कारकुन की हैसियत से कह रहा हूं कि अगर वो आए तो ये मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा, अवाम को फ़ायदा होगा, इस जमहूरियत को फ़ायदा होगा, इस तहरीक को जिला मिलेगी और हुकूमत फारिग हो जाएगी। किरमानी साहब, इसलिए उनका आना बनता है। ठीक है, उनका आना बेहतर है। किरमानी साहब, फिर आ रहे हैं मियाँ साहब फिर 23 मार्च के लॉन्ग मार्च को लीड करने के लिए, या फिर हुकूमत खुद ही उन्हें किसी तरह ला के जेल में डालेगी?
دیکھیے یہ جو میڈیکل بورڈ حکومت بنانے جا رہی ہے تو عدالت کا تو یہ حکم تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا شاہ صاحب کے ہائی کمیشن کے لوگ جائیں گے اور وہ وہاں سے جا کے دریافت کریں گے، چونکہ نواز شریف صاحب اس وقت اس میڈیکل بورڈ کے زیر علاج نہیں ہیں۔ بالکل میاں صاحب جس ڈاکٹر کے زیر علاج ہیں، مستند رائے اس کی اور مشورہ اسی کا مانا جائے گا۔ ہاں یہ میڈیکل بورڈ جو ہے یہ ایک اپنا اوپینین دے سکتا ہے ان دی لائٹ آف دا رپورٹس، لیکن اصل جو ویلڈ ہوگا مشورہ یا جو بھی اس کا وہ اسی ڈاکٹر کا ہوگا جس کے انڈر ٹریٹمنٹ میاں صاحب ہیں نمبر 1۔ یہاں میں آپ کو عرض کروں کہ میاں صاحب ضرور آئیں گے واپس جب ان کے جس ڈاکٹر کے وہاں زیر علاج ہے لنڈن میں وہ ان کو الاؤ کریں گے، اور یہی ہائی کورٹ کے انڈر ٹیکنگ میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ پوری انڈر ٹیکنگ۔ ابھی تک تو علاج ہی کوئی نہیں ہوا سر، اس وقت تو حالات بڑے کرٹیکل بتائے جا رہے تھے کہ ابھی تک کوئی علاج ہی نہیں ہوا میاں صاحب کا۔ علاج دیکھیں، علاج کے لیے علاج کے لیے کیا کوئی ایک پیشنٹ اور ڈاکٹر کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے، تو علاج تو ہو رہا ہے ان کا، اب ظاہر ہے ان کی سرجری ہونا باقی ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ وہاں کا ڈاکٹر کریں گے۔ کمنگ بیک، آخری میرا ایک جملہ لے لیں، نواز شریف انشاءاللہ وطن واپس آئیں گے، اور جس دن نواز شریف آئیں گے 2 ٹیک آف ہوں گے اس وقت، 2 ٹیک آف۔ ایک نواز شریف صاحب لنڈن ہیتھرو سے ٹیک آف، جس دن نواز شریف صاحب لنڈن ہیتھرو سے ٹیک آف کریں گے اس دن عمران خان صاحب پاکستان سے ٹیک آف کر جائیں گے، یہ میری بات یاد رکھیے، لکھ لیجیے۔ اور وہ دن سر کون سی ہوگی؟ 2022 2023 یا 28 کی بات کرتی ہے؟ ہمیں یہ فیصلہ جو ہے یہ ان کے ڈاکٹر اور معالج کریں گے کہ نواز شریف صاحب when he is fit to travel، وہ یعنی پاکستان کی ساری سیاست جو ہے وہ میاں صاحب کے ڈاکٹرز کے فیصلے کے گرد گھوم رہی ہے۔ جناب اونباز صاحب، یہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے بورڈ بنانے کا پنجاب میں نہیں ایک سیکنڈ، جی ایک سیکنڈ، آخری میری جی میں یہ اچھا جی چلو کر لو، آن صاحب سے کر لیں، ٹائم کم رہ گیا۔ تھینک یو ویری مچ سر ٹائم دینے کے لیے، کرتا ہوں، تھینک یو ویری مچ سر، چونکہ ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے۔ چھوٹے بھائی ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک سوال اٹھایا، وہی سوال جو کرمانی صاحب نے اٹھایا، میں اون صاحب آپ سے بغیر وہ سوال دہرائے پوچھوں گا کہ یہ آپ نے وہاں سے پوچھا تھا، یہاں پنجاب میں میڈیکل بورڈ بنا رہے ہیں سر۔ میں ایک بات بتاؤں، اس کا مقصد ہے رگیدنا، شہباز شریف صاحب کو رگیدنا مقصد ہے، میاں صاحب کو لانا مقصد نہیں ہے سر۔ مقصد صبر بھائی بستا کہتے ہیں کرمانی صاحب آپ پوری عوام کی جو خواہش ہے نا اس کو جو ہے نا آپ اس کے اوپر سر تسلیم خم کریں، وہ ٹیک آف کرائیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہم اتنے تکلیف دے ہیں عوام کے لیے تو چلے ہمارا ٹیک آف ہی ہو جائے، لیکن یہ خواہش پوری کر دیں ایک دفعہ۔ اور وہ جو ڈاکٹر جو اتنے پوشیدہ قسم کے علاج کر رہا ہے، جو ڈاکٹر پیشنٹ کانفیڈینشیلٹی میں، اس کی ایک رپورٹ تو شیئر کر دیں جس کو یہ 5 رکنی بورڈ چیک کر لے گا کہ 2.5 سال سے ایک شخص وہاں بیٹھا ہے جس کی نہ بیماری کا سمجھ لگ رہا ہے نہ علاج کا سمجھ لگ رہا ہے۔ اور یہ تو دیکھیں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے آنے سے پوری حکومت لڑکھڑا جائے گی تو کم از کم یہ ہماری ایک دفعہ ہماری ٹانگیں لڑکھڑا دیں، یہ ان کو لے آئیں۔ وہ جو سلطان رائی صاحب نے آنا ہے سر، ایک دفعہ تو اس کو ہمیں دکھائیں تاکہ ہمارا کم از کم خاتمہ ہو جائے۔ یہ کون سا ایسا جو 2.5 سال سے آ نہیں رہا اور ہم وہیں چلے۔ بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا، اپنے پروگرام میں قیمتی وقت دیا۔ ظاہر ہے ان کے آنے کا پاکستانی سیاست پہ اثر ضرور پڑے گا، لیکن وہ کب آئیں گے اس کا فیصلہ پی ایم ایل این نے ہی کرنا اور میاں صاحب نے خود ہی کرنا ہے۔ آج کے شو میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔